Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. मैं नहीं जाऊंगी इस बेगैरत के कमरे में, सुंबल अपना हाथ छुड़वाती हुई चिल्लाई। बानी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल की ज़ीनत बना दिया। सुंबल मुंह पर हाथ रखे बानी को देखने लगी। पैसे लेने हैं ना तो फिर जैसे कह रही हूँ वैसे कर। बानी इसके बाल दबोचती हुई बोली, ठीक है, पहले मुझे पैसे दो फिर जाऊंगी। सुंबल को जब कोई फरार की राह दिखाई ना दी तो हथियार डाल दिए। पैसे क्या करेगी तू, यहीं पर रहना है ना, तो जो चाहिए बिन बता मिल जाएगा। बानी पीछे होती हुई बोली। वो आंखों में नमी लिए बानी को देखने लगी। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को, वो कहती हुई बानी के हमरा चल दी। बानी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। कौन है ये लड़की? आफिया फ़ोन सामने किए हलक के बल चिल्लाई। कोई नहीं है, फजूल में अपना दिमाग मत चलाया करो। बुरहान इसके हाथ से फ़ोन खींचता हुआ बोला। मैं फ़जूल में दिमाग ना चलाया करूं तो तुम भी फजूल में हाथ मत मारा करो। उस लगती निगाहों से देखती हुई बोली। किसी दिन बहुत बुरी मार खाओगी तुम। बुरहान खतरनाक तेवर लिए आगे बढ़ा। इससे ज़्यादा क्या बुरा करोगे तुम? आफिया अपनी बाजू आगे करती हुई चिल्लाई, जहाँ पर बुरहान ने गर्म चिमटा दागा था। अपनी सलामती चाहती हो ना तो अपने काम से काम रखा करो। मेरे मामलात में मुदाखलत की तो इससे बदतर सलूक करूँगा। बुरहान इसका मुंह दबोचता हुआ बोला। नहीं डरती मैं तुम्हारी धमकियों से, क्योंकि जितना बुरा तुम कर चुके हो इससे ज़्यादा बुरा नहीं कर सकते। आफिया इसका हाथ झटकती हुई बोली। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे दोबारा। बुरहान इसे धक्का देता हुआ बोला। हाँ, ताकि तुम बाहर जाकर लड़कियों के साथ चक्कर चला सको, बस यही काम आता है ना तुम्हें? आफिया इसके मुकाबिल आती हुई बोली। बुरहान दांत पीसता इसे देखने लगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? दूसरी लड़कियों के साथ रात गुजारते हो और लोग मुझे ताने देते हैं कि मेरी औलाद नहीं होती, मुझ में ही कमी होगी तभी हमारी औलाद नहीं। आफिया रोती हुई बोल रही थी। तुमसे रिश्ता अज़वाज ही नहीं रखना चाहता तो फिर औलाद का तोक अपने गले में क्यों डालूं मैं? बुरहान सफाकी से बोला। बुरहान 8 साल हो गए हैं हमारी शादी को और आज भी तुम्हारा वही हाल है जो अव्वल रोज़ था। आफिया तासुफ से बोली। खाने को पहनने को मिल रहा है ना, फिर क्या तकलीफ़ है तुम्हें? मुझे मेरी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारनी है। आइंदा अगर मेरा फ़ोन चेक किया या मुझसे पूछगछ करने की सही की तो इसी वक्त फारिग कर दूंगा। बुरहान जहर उगलता बाहर निकल गया। ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है तुम मुझे तलाक ही दे दो। आफिया सिसकती हुई ज़मीन पर बैठ गई। शाह नहीं आया? वो हैरत से बोली। नहीं, महर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो भी घर रुक गया। ज़ुफ़शा बेगम सर्द मोहरी से बोली। भाई, आजकल की लड़कियां तो शोहर को अपने पीछे लगा लेती हैं, और ये महर तो है भी बाहर की ना। वो शश्तर सी बोली। हाँ, बाहर की है, मैं ज़रा भाभी से मिलकर आई। ज़ुफ़शा बेगम बहाना बनाती चल दी। हरम लब दबाए गिरदो नवा में नज़र दौड़ा रही थी। कहाँ छुप कर बैठे हो? हरम दांतों तले उंगलियां दबाती हुई बोली। बिलाहिर नज़र इस हमनशीं से मिल ही गई। स्याह पैंट कोट में मलबूस वो मामूल से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। असलान बालों में हाथ फेरता मुस्कुरा रहा था। हरम बिना पलक झपके इसे देख रही थी, मानो अगर पलक झपक ली तो वो गायब हो जाएगा। असलान ने निगाहों का ज़ाविया मोड़ा तो नज़रों का तबादला हुआ। महरून कलर का लिबास ज़ेब तन किए हुए थी। लाइट सा मेकअप इसे दिलकश बना रहा था। वो ज़रा सा मेकअप करती और मानो इसकी शक्ल ही बदल जाती। अज़लान लब दबाए अपनी मासूम बिल्ली को देख रहा था। कुछ सोचकर वो हरम की जानिब चलने लगा। हरम गड़बड़ाकर दाएं बाएं देखने लगी। सब रस्म में मौजूद थे, किसी को किसी की खबर ना थी। हरम एक कोने में सबकी नज़र से बचकर खड़ी थी। भैंस दिखाऊं तुम्हें सच्ची मुच्ची वाली? अज़लान चलता हुआ इसके दाएं जानिब आ रुका। हरम का चेहरा स्टेज की जानिब था, जबकि अज़लान का चेहरा दरवाजे की सिमत था। सच्ची मुच्ची का क्या मतलब? जो गांव में दिखाई देती हैं वो भैंस नहीं? हरम आबरू झुकाकर इसे देखने लगी। नहीं ना, तुम्हें असली वाली भैंस दिखाता हूँ। वो देखो सामने जो खड़ी है, तोता बनकर, पैरट कलर में। अज़लान उंगली से सामने निदा की जानिब इशारा करता हुआ बोला। पहले हरम मुस्कुराने लगी, फिर हफ्की से इसे देखने लगी। पता है, मेरे सामने 2 उम्मीदवार थे, भैंस या मुर्गी में से किसी एक का इंतखाब करना था। अज़लान शरीर लहजे में बोला। फिर तुमने किसका किया? हरम बेसब्री से बोली। भैंस से करता तो फिर मेरा अल्लाह ही हाफिज़ होना था।
اس لیے میں نے مرغی کا انتخاب کیا۔ اذلان 2 قدم آگے پھر 2 قدم پیچھے اٹھاتا ہوا بولا۔ حرم چہرہ جھکائے مسکرانے لگی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مرغی بن کر؟ اذلان بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں تو میں تو ویسے ہی ہنس رہی تھی۔ حرم سنبھل کر بولی۔ ہاں مجھے سب معلوم ہے، تم تو ویسے ہی ہنستی ہو نا۔ اذلان آگے کو ہوتا گھور کر بولا۔ اذلان سب کھڑے ہیں۔ حرم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دور کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں کھیر کھلا کھلا کر دیکھنا نندا جیسی بھینس بنا دوں گا۔ اذلان منہ بناتا ہوا چل دیا۔ حرم اس کے تبصرے پر مسکرانے لگی۔ اکیلی کیوں مسکرا رہی ہو؟ ماریا جانچتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہیں، مجھے یونی کی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ حرم خود کو نارمل کرنے کی صحیح کرنے لگی جس میں وہ بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اچھا مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ ماریا منہ بناتی اس کے ہمراہ کھڑی ہو گئی۔ اذلان کچھ مسافت پر کھڑا حرم کو دیکھ رہا تھا، لیکن ماریا کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری در آئی۔ بندہ پوچھے اپنے شوق پورے کر لیے ہیں، اب ہمیں تو کرنے دو۔ اذلان جھل بن کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ مہر دوائی لے کر سو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو شاہ پہلو میں سو رہا تھا۔ نیم تاریکی میں بھی شاہ کے چہرے پر چھایا سکون دکھائی دے رہا تھا۔ مہر نے فون اٹھایا اور ٹائم دیکھنے لگی۔ ابھی تو 11 بجے ہیں، کیا کروں گی ساری رات؟ مہر فکر مندی سے بولی۔ شاہ بھی سو گئے ہیں، مہر تعصب سے بولتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، مہر کے چہرے پر بیزاری تھی۔ شاہ، مہر اس کا بازو ہلاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا؟ شاہ اسے دیکھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ہوا کچھ نہیں ہے، وہ دراصل مجھے… مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ جمائی روکتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بولو بھی۔ مہر کو خاموش پا کر شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ مہر افسردگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی؟ شاہ ابرو اچکا کر بولا۔ مہر لب کاٹتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ لمحہ بھر کو رکا، پھر لحاف پرے کرتا بیڈ سے اتر گیا۔ آؤ چلتے ہیں، شاہ اس کی جانب نرم مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا۔ لیکن میں نے آپ کی نیند حرام کر دی، مہر تعصب سے بولی۔ جب تم دونوں جاگ رہے ہو تو میں سو کر کیا کروں گا؟ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مہر مسکراتی ہوئی سلیپر پہننے لگی۔ شاہ نے لائٹ آن کر دی اور خود واش روم کا رخ کیا۔ حویلی سے نکلتے ہوئے انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ مہر چادر ٹھیک کرتی دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ مہر خود پر رشک کرتی شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو حشاش بشاش سا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ایک پھیری والے کے پاس کھڑی تھی۔ شاہ نے گول گپے گاڑی میں ہی منگوا لیے۔ مہر کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ یہ لو بھیا آپ کے گول گپے۔ شاہ مہر کی جانب پلیٹ بڑھاتا ہوا بولا۔ مہر خشک لبوں پر زبان پھیرتی کھانے لگی۔ شاہ محبت باش نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ مہر پلیٹ اس کی جانب کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، تمہارے سونے کے بعد میں نے کھیر کھائی تھی۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ ٹیسٹ ہی کر لیں، مہر بے چارگی سے بولی۔ اچھا جی، ٹیسٹ کر لیتا ہوں۔ شاہ پلیٹ پکڑتا ہوا بولا۔ مہر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ مہر وہ سامنے شرٹ دیکھو کیسی لگ رہی ہے؟ شاہ شیشے کے پار اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کون سی شرٹ؟ مہر آگے ہو کر دیکھتی ہوئی بولی۔ یار وہ جو پنک کلر کی شرٹ ہے، غور سے دیکھو۔ شاہ انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے شاہ، مہر کی نظروں میں ستائش تھی۔ شاہ گاڑی دکان کے سامنے لے آیا۔ آپ خریدنے والے ہیں؟ مہر ششدر سی بولی۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی اچھی لگ رہی ہے، چھوڑ جاؤں؟ شاہ گاڑی سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ شاہ ہم نے پہلے ہی اتنا سب لے لیا ہے، مہر بولتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پھر کیا ہوا؟ میرے ارمان بہت ہیں۔ شاہ کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ لیکن شاہ وہ تو دکان بند کر رہے ہیں۔ مہر انہیں لائٹس آف کرتی دیکھ کر بولی۔ شاہ مہر کو جواب دیے بنا تیزی سے آگے بڑھا۔ ایک منٹ پلیز، مجھے وہ سوٹ خریدنا ہے۔ شاہ لڑکے کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ سوری سر، دکان بند ہو چکی ہے، آج ویسے بھی ہمیں لیٹ ہو گیا، آپ کل آ جائیے گا، وہ معذرت خواہ انداز میں دیکھتا ہوا بولا۔ انہیں اگر کل میرے آنے سے پہلے کوئی اور لے گیا، پھر مجھے ابھی چاہیے، پلیز میں ڈبل پے کر دوں گا۔ شاہ التجائی انداز میں بول رہا تھا۔ مہر متحیر سی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شاہ اس شاہ سے بالکل مختلف تھا
جس کے سامنے سب خاموش رہتے، وہ آج ایک ملازم کے سامنے منت کر رہا تھا۔ اولاد انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ یہ نعمت ہی ایسی ہے، انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اولاد کی محبت بہت زور آور ہوتی ہے، وہ سب کروا لیتی ہے جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سر، آپ مالک سے بات کر لیں، اگر وہ اجازت دے تو ہم آپ کے لیے شاپ دوبارہ کھول دیں گے، وہ شاہ کی جانب فون بڑھاتا ہوا بولا۔ دیکھیں پلیز، مجھے یہ شرٹ بہت پسند آئی ہے، انہیں کہیں دوبارہ دکان کھول دیں۔ مہر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ میں ڈبل پے کر دوں گا اگر آپ بولیں گے، لیکن پلیز مجھے یہ لے کر جانا ہے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں، پلیز انکار مت کریں، شاہ ضدی اور التجائیہ انداز میں بولا۔ یکدم شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ شاہ نے فون لڑکے کی جانب بڑھا دیا۔ جی مالک، ٹھیک ہے۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور اندر موجود دوسرے لڑکے کو آواز دی۔ مہر نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے اسے آنے کا اشارہ کیا۔ مہر، یہ دیکھو، اس کے ساتھ شوز بھی ہیں۔ شاہ چھوٹے چھوٹے پنک کلر کے شوز ہاتھ میں پکڑتا ہوا بولا۔ بہت اچھے ہیں، مہر آگے ہوتی ہوئی بولی۔ ایسا کریں یہ بھی پیک کر دیں اور بل بنا دیں، شاہ والیٹ نکالتا ہوا بولا۔ مہر شاپر ہاتھ میں پکڑے شاہ کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ بہت شکریہ، شاہ لڑکے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوا بولا۔ شاہ، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مہر حویلی میں قدم رکھتی ہوئی بولی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ تم سے کتنی محبت ہے، وہ شاہ نے ہچکاتا ہوا بولا۔ کچن سے نکلتی زوفشا بیگم نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ ماتھے پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ مہر کو لے کر گیا تھا، گول گپے کھانے تھے اسے، شاہ رک کر انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ شادی میں جاتے وقت اس کی طبیعت خراب تھی اور اب آدھی رات کو سیر سپاٹے یاد آ رہے ہیں۔ وہ تیکھے تیور لیے گویا ہوئی۔ امی، میں کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں، آج مجھے بتا دیں، کیوں مہر اور میرے بچے کے پیچھے پڑی ہیں؟ شاہ اکتا کر بولا۔ اب بیوی آ گئی ہے نا، ماں بری لگنے لگی ہے، دشمن بنا رہی ہے مجھے تمہارا یہ 2 ٹکے کی۔ بہت ہو گیا امی، اگر مزید ایک لفظ کہا تو میں برداشت نہیں کروں گا، شاہ چلا رہا تھا۔ زوفشا بیگم تلملا اٹھی۔ مہر سہم کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کی خوشی کے عوض کتنے پل حقارت اور نفرت کے تیر و نشتر برداشت کرنے پڑتے، صرف اسی لیے کیونکہ وہ ایک طوائف تھی، اور ایک طوائف کو عزت اور خوش رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ آئندہ اگر آپ نے میری بیوی کے خلاف کوئی ایسی بات کی تو میں ہرگز لحاظ نہیں کروں گا، آخری بار مطلع کر رہا ہوں۔ شاہ نے گھراتے ہوئے مہر کا ہاتھ تھاما اور زینے چڑھنے لگا۔ مہر کسی خوفزدہ بچے کی مانند شاہ کے ہمراہ چلنے لگی۔ دونوں کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ شاہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا، مہر کو دیکھتا تو مزید پریشان ہو جاتا۔ مہر سر جھکائے بیڈ کے کنارے پر ٹکی تھی۔ شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ٹہل رہا تھا۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، پریشانی غصے میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر شاہ مہر کے سامنے آیا، گھٹنے زمین پر رکھے اور مہر کو دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری مہر، شاہ نادم سا بولا۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ مہر تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ایک نارمل زندگی نہیں دے پا رہا، شاہ تعصب سے بولا۔ نہیں شاہ، مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ میں کوشش کرتا ہوں تمہیں یہاں سے لے جاؤں تاکہ تم خوش رہ سکو، شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ، میں خوش ہوں، آپ میرے لیے جتنا کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مہر اس کی مشکور تھی۔ مہر میری بات سنو، تم میری اجازت کے بغیر گھر والوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، چاہے وہ تمہیں رشتہ دار کے گھر جانے کا بولیں، تم میرے بغیر نہیں جاؤ گی۔ لڑنا پڑے تو لڑ جانا، لیکن میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ شاہ بے یقینی کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے شاہ، اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں آپ کو کال کر دوں گی، مہر جبراً مسکرائی۔ اور یہ بتاؤ، کھانا تم ملازمہ سے چیک کروا کے کھاتی ہو نا؟ شاہ زمین پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر نفی میں سر ہلانے لگی۔ مہر تم بیوقوف ہو کیا؟ شاہ پیشانی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ میں نے تمہیں بولا بھی تھا، شاہ تعصب سے بولا۔ شاہ مجھے یاد نہیں، مہر بے چارگی سے بولی۔ مہر شہریار کی شادی مجھ سے پہلے ہوئی، لیکن اس کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں۔ میری شادی اب ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت جلد ہمارا بچہ ہماری گود میں ہوگا۔ یہ گاؤں ہے، یہاں یہ باتیں بہت نوٹ کی جاتی ہیں اور عورت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ شہریار پر مجھے خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، لیکن عورت فتنہ و فساد برپا کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے تم محتاط رہنا۔
ٹھیک ہے شاہ، میں احتیاط کروں گی۔ اب تم سو جاؤ ورنہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاؤ گی۔ شاہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مہر مسکرا کر سر اس بات میں ہلانے لگی۔ آپ ہی مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، حرائمہ مہر کے کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آ جاؤ اندر۔ مہر جو صوفے کے ساتھ کھڑی تھی مسکراتی ہوئی بولی۔ آپ ہی میں سوچ رہی تھی جاب کر لوں، اس طرح مصطفیٰ بھائی کے گھر فارغ رہنا عجیب لگ رہا ہے، وقت بھی نہیں گزرتا۔ حرائمہ جھنجھلا کر بولی، ٹھیک ہے میں شاہ سے بات کروں گی، لیکن شہر میں تمہارا اکیلے رہنا شاہ کو مناسب نہیں لگے گا۔ مہر فکر مندی سے بولی، آپ بات تو کر کے دیکھیں، یوں مفت کی روٹیاں توڑنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ مہر کا ہاتھ تھامتی التجائی انداز میں بولی۔ مہر کو اس کی خودداری پسند آئی۔ میں کوشش کروں گی شاہ کو منانے کی، مہر اس کے ہاتھ پر زور دیتی ہوئی بولی۔ حرائمہ دھیرے سے مسکرانے لگی۔ یہ دیکھو کل رات شاہ نے پسند کیے تھے۔ مہر اسے گزشتہ رات خریدی گئی اشیاء دکھانے لگی۔ حرائمہ پسندیدگی سے دیکھنے لگی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو کائنڈلی آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو کائنڈلی جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ تھینک یو۔